अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज तीन इश्यूज़ पे बात करनी है। तीन बड़ी खबरें हैं वैसे, और मज़ेदार खबरें हैं, उनके हवाले से बात करेंगे जी। एक तो ये बात कि जनाब लाहौर में एक बैलेट पेपर की छपाई के हवाले से खबर चली और वो खबर वायरल होगी देखते देखे कल से, और आज उसका ड्रॉप सीन सामने आया है। जनाब देने वाले रिपोर्टर्स, जाने वाले, शूटिंग करने वाले वो मुकर गए। सब कहते हैं कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं, हमारे साथ हाथ हो गया है, क्या सोर्स ने हाथ कर दिया या क्या हुआ। एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी कि इस तरह छप रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस से, और उससे जो है वो धांधली साबित हो रही है। नून लीग का कोई हल्का है मानसेरे वाला, उसके बैलेट पेपर छप रहे हैं और उससे कोई धांधली हो रही है। वो बुरी तरह एक फेक न्यूज़ के तौर पे सामने आ रहा है, और उसमें पीटीआई उसको बड़ा बयानिया बना रही थी, और इमरान खान साहब के अकाउंट से भी ट्वीट किया गया, लेकिन अब ये उसकी ओनरशिप कोई नहीं ले रहा और वो फेक न्यूज़ बनकर सामने आ रही है। फेक न्यूज़ का तो खैर बाजार गर्म है। तीन खबरें थी, एक ये खबर है, दूसरी ये खबर है जनाब के मरियम औरंगज़ेब साहिबा और नून लीग की सोशल मीडिया टीम काफ़ी हीट महसूस कर रही है। अच्छी खासी तनकीद की जद में खुद पार्टी के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, और क्या आवाज़ें आ रही हैं और क्या चल रहा है उस महाज पर ये बात करेंगे। और तीसरी बात यह कि लाहौर में कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और गैंग वार में एक टीपू ट्रकों वाला से मुंसलिक एक जो शख्स हैं उनकी डेथ हुई है। उनके हवाले से आपको बताएंगे कि वो कौन थे, टीपू ट्रकों वाले कौन थे, और बलाज टीपू ट्रकों वाला वो कौन थे जो उनके बेटे थे, जो कल जाँ बहक हुए हैं। उनको एक शादी की तकरीब में मार दिया गया। बिल्कुल जो फिल्म है ना मिर्ज़ापुर, उसकी तरह की एक शूटिंग हुई है। तो वो आपको बताएंगे कि कितने अरसे से दुश्मनी चल रही है, क्राइम की एक सनसनीखेज़ दास्तान है। तो वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जनाब, लाहौर में रात को ये खबर आई, वीडियो कहीं से अपलोड हुई, और उस वीडियो में जनाब देखा जा सकता है कि बैलेट पेपर छाप रहे हैं लाहौर में। और बैलेट पेपर हैं जी मानसेरा के हल्के के, जहाँ से नवाज शरीफ साहब गुस्तासिब खान के खिलाफ लड़ रहे थे, और उस हल्के के प्रिंटिंग पेपर दिखाए गए और बताया गया कि जी ये छप रहे हैं, देखें जी ये हो रहा है, ये धांधली हो रही है। बाद में वो सुबह तक ट्रेंड बदल चुका था और उसकी कोई सबूत नहीं पेश किए गए, और राय साकिब खरल नामी सहाफ़ी जो हैं वो उसका सामने थे। वो नज़र आ रहे थे, माइक में बता रहे थे बड़े पुरजोश अंदाज में कि ये हुए हैं। सुबह ट्रेंड चलना शुरू हो गया, अरेस्ट राय साकिब खरल। और उसके बाद में फिर मंसूर अली खान ने वीलॉग करके बताया साकिब खरल का कि नहीं, वो पकड़े छकड़े भी नहीं गए, वो यही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे साथ इस तरह हाथ हुआ कि जी मुझे और एक न्यूज़ के रिपोर्टर को कॉल आई एक सोर्स की तरफ से कि जी एक जगह प्रिंटिंग पेपर छप रहे हैं। मैं चला गया वहाँ पे लाहौर के एक इलाके में, और वहाँ से जाके मैंने वीडियो वगैरह बनाई। वीडियो बना के हमने वापस अपनी एडिटोरियल टीम को दी, हमें अपने ज़राए से पता चला, नियो न्यूज़ को दी और हम न्यूज़ को। तो दोनों ने इस वीडियो को रिजेक्ट कर दिया कि जी ये एविडेंस नेसेसरी नहीं है, पता नहीं है सच्ची खबर है झूठी खबर है, एडिटोरियली ये देखा नहीं आपने, यहाँ क्यों छप रहे हैं। प्रिंटिंग पेपर की वो वाली क्वालिटी और वो मेयार नहीं है जो वो प्रिंटिंग पेपर होता है, और इसके अलावा भी इसमें कोई फॉल्ट्स हैं, कोई आईडी कार्ड नंबर वगैरह ये वो चीज़ें नहीं हैं इसके साथ, तो नंबर लिखने की जगह वगैरह, यानी बहुत सारे फैक्ट चेक हुए, बहुत सारे फ्लॉज उस स्टोरी में नजर आए। मुबशर ज़ैदी सहाफ़ी हैं, डॉन के साथ मुंसलिक रहे हैं, अब वो टीआरटी में होते हैं। उन्होंने भी कहा कि जी मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये फेक न्यूज़ है और ये बिल्कुल गलत खबर है। अब फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई उज़मा बुखारी की, उन्होंने भी कहा कि ये फेक न्यूज़ है। हर तरफ से ये आवाज़ आई, तो राय साकिब खरल गायब हो गए। लोगों ने कहा शायद उनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अरेस्ट नहीं किया गया। उनने बात की मंसूर अली खान से, उनको कहा कि मैं मोटरवे से लाहौर जा रहा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब ये बहुत बड़ा वाक़या हो गया, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही है कि सहाफ़ी जो है वो पार्टी ना बना करें। राय साकिब खरल की तस्वीरें चल रही हैं जो पीटीआई के कुछ बहुत ही पीटीआई वाले सहाफ़ी हैं उनके साथ, और पीटीआई के लोगों के साथ, एक्टिविस्ट के साथ भी हैं, सनम जावेद वगैरह के साथ। ज़मान पार्क से उनकी वीडियोज़ हैं जिसमें वो बयानिया पीटीआई का आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस पर है, और आज इसके हवाले से जब ये प्रेशर आ रहा है तो सहाफ़ियों पर भी प्रेशर आ रहा है, और कई सहाफ़ियों ने इसकी मजम्मत की कि फेक न्यूज़ को किसी पार्टी की मोहब्बत में हमें नहीं चलाना चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए। मैं अपना मौका भी आपको दूंगा। उसके बाद इस्लामाबाद रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, उनका भी एक बयान सामने आया, और उसमें वो कह रहे हैं कि जी हमें सहाफ़त की आज़ादी के लिए हम आखिरी हद तक लड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से मिल के चलें, राय अमल बनाएं। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि हम ऐसे सहाफ़ियों का साथ नहीं देंगे जो पार्टियों के तर्जमान बन के बैठे हुए किसी भी पार्टी के, और वो पार्टियों की बयानियों को आगे बढ़ा रहे हैं, और ज़बान जो यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया की वो सहाफ़ियों की ज़बान नहीं है, गालियाँ देते हैं, अजीब व गरीब, किसी को क्या कहते हैं किसी को क्या कहते हैं।
وہ مطلب فل پارٹی بنے ہوئے ہیں, پارٹی ترجمانوں سے بھی زیادہ پارٹی بنے ہوئے ہیں, تو ایسے صحافیوں کو ہم نہیں کریں گے. تو میرا موقف یہ ہے, میں اپنا بھی بتاؤں آپ کو, کہ میرے خیال میں صحافت میں یہ فرق ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. آپ پہ کوئی الزام لگ سکتا ہے, جی ٹھیک ہے آپ صحافت کر رہے ہیں, تو کبھی کبھی کوئی دوسری پارٹی آپ کو کہے گی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, ایک پارٹی کہے گی کہ آپ ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہیں. لیکن صحافی وہ ہوتا ہے جس کو ہر پارٹی تنقید کرے بیسیکلی. وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کا بیانیہ لے کے نہیں چل رہے ہوتے, اب آپ سچ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. بطور صحافی ہمارا بیانیہ کیا ہونا چاہیے؟ سچ کی تلاش. کم از کم سچ بھی آبجیکٹیو اب نہیں رہا, سبجیکٹیو ہو گیا ہے. بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا چیز سچ ہے, لیکن فیکٹس تو سچ ہے نا. فیکٹس جو ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے فیکٹس کو کوشش کریں کہ رائٹ رکھیں. اوپینین آپ کی جو مرضی ہو, اوپینین دل میں رکھیں نا. جب آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں, جب آپ اوپیڈ کے کسی پروگرام میں بیٹھے ہیں, ٹاک شو میں بیٹھے ہیں, آپ اپنی بات کریں, لیکن جو فیکٹس ہیں, دیانت کا تقاضا ہے کہ فیکٹس کے ساتھ مخلص رہیں, اور فیکٹس آپ کے بالکل سچے, کھرے اور صحیح ہونے چاہیے. ڈبل سورس سے چیک کیے ہوئے ویریفائڈ انفارمیشن دیں. غلطی ہو جاتی ہے, انسان سے غلطی ہو تو معذرت کر لیں, لیکن بیانیہ کسی پارٹی کا اس طرح نہ بنائیں کہ فیکٹس کو کمپرومائز کریں. باقی آپ کی پسند ناپسند اپنی ہے, میں صحافی بھی انسان ہے, ان کی پسند ناپسند بھی ہو سکتی ہے, مگر فیکٹس کو اوپینین سے الگ رکھا جائے, اپنی رائے کو الگ دکھائیں, فیکٹس کو الگ دکھائیں, اور فیک نیوز سے دور رہیں. فیک نیوز ایک کرس ہے, مطلب ایک نو گو ایریا ہے, جو ہمارے ایمان کے خلاف ہے کہ ہم فیک نیوز دیں. صحافتی اخلاقیات کے خلاف بھی ہے, اسلام کے حوالے سے بھی ہے, تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور اگر ہم فیک نیوز جان بوجھ کے دے رہے ہیں تو پھر ہمارے خلاف جو بھی ایکشن ہو وہ بالکل جائز ہے. میرے خیال میں ایسے قوانین بھی ہونے چاہیے کہ فیک نیوز کے خلاف ایکشن ہو, اور صحافیوں کو بھی اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اگر آپ کی غلطی صحافتی ہو جائے, آپ اس کی معذرت کر لیں, وہ بات ٹھیک ہے, آپ موقع پہ کلیریفائی کر لیں, لیکن آپ بدیانتی کے ساتھ فیک نیوز کو لگاتار پھیلائیں تو آپ کے خلاف ضرور ایکشن ہونا چاہیے. میں یہ موقف ہے, اور میں سمجھتا ہوں میں بھی اگر اس کا قصوروار پایا جاؤں کہ میں لگاتار فیک نیوز دے رہا ہوں, اور غلطی سے نہیں بلکہ جان بوجھ کے دے رہا ہوں, تو میں اس صحافت کرنے کا قابل نہیں ہوں, اور صحافت کرنے کا اہل نہیں ہوں, اور مجھے صحافی نہیں ہونا چاہیے اصولاً. تو یہ ایک اس حوالے سے بات تھی. دوسری بات بھی بیانیے کے حوالے سے یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ آج کل ہاٹ واٹرز میں سیکٹری اطلاعات بھی رہی ہیں, ترجمان بھی ہیں مسلم لیگ نون کی, منسٹر بھی رہی ہیں نون لیگ کی, تو 2 دفعہ منسٹری رہی ہے ان کے پاس, تو ابھی نگراں دور میں بھی رہی ہیں. ان کے حوالے سے اب بہت تنقید ہو رہی ہے پارٹی میں کہ جی وہ بیانیہ آگے صحیح کر کے نہیں پھیلا رہی ہیں, اور اس حد تک تنقید بڑھی. اور پھر نون لیگ کے سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے بھی کہ الیکشن کی ہار کے یہ لوگ ذمہ دار ہیں, یہ لوگ اپنا سچ نہیں بیچ سکتے, اگلے جھوٹ بیچ کے چلے جاتے ہیں, یہ لوگ اپنا دفاع تک نہیں کر سکتے. پھر کل بڑا دلچسپ مریم اورنگزیب کا ایک بیان آیا جس پر وہ لوگوں نے کہا کہ اس پر مزید تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, اور مطالبہ پارٹی سے کیا جا رہا ہے کہ اپنی انفارمیشن کی ٹیم کو بدلیں, میڈیا کی ٹیم کو بدلیں. صحافی بھی تنقید کرتے ہیں, کچھ صحافی, فخر درانی ہمارے دوست ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم اورنگزیب کبھی موقف کے لیے دستیاب نہیں ہوتی, کبھی وہ بات نہیں کرتی. جیو پہ ہم پروگرام دے رہا تھا, وہاں لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے دفاع کے لیے بات کرتی ہیں, لیکن جو پارٹی کے موقف کے دفاع کے لیے بات نہیں کرتی, اگریسو بیانیاں نہیں دیتی, دستیاب نہیں ہوتی انٹرویوز کے لیے, بات چیت کے لیے. ابھی تک پریس کانفرنس تک کوئی ایسی نہیں کی. اب کہا جا رہا ہے کہ جی شاید ان کو پنجاب میں ذمہ داری دی جائے گی یا پھر سینٹر میں دی جائے گی, اور دونوں جگہ پہ ان کی بات ہو رہی ہے. تو اس پر پارٹی کی طرف سے تنقید بہت ہو رہی ہے. میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا, سوشل میڈیا پہ اتنی تنقید ان پہ ہوئی کہ کل انہوں نے پھر ایک بیان دیا, اس پہ مزید تنقید ہو رہی ہے. بیان کا کل ایک سوشل میڈیا پہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ کیا تھا جی, انگلش میں ٹویٹ کیا, میں اس کو اردو ترجمہ بتا دیتا ہوں کسی کا, کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں غلط بیانیوں اور بے بنیاد الزامات پر سوشل میڈیا ٹیم کے, نون لیگ کے سوشل میڈیا ٹیم کے غصے اور مایوسی کو سمجھتی ہوں, لیکن وقت ہمارے بہترین کردار اور فیصلے کا مطالبہ کرتا ہے. بجائے اس کے کہ غصے اور نفرت کو ہوا دی جائے جیسا کہ دوسروں کی طرف سے دکھایا گیا ہے, ہمیں حقائق اور صبر اور دعا کے ذریعے اس پروپیگنڈے اور غلط معلومات کا مقابلہ کرنا چاہیے. دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا کہ آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کریں. پی ایم ایل این نام لینے سے بھی بدتر طریقوں سے شکار, غنڈہ گردی, ٹرالنگ اور ہراساں کیے جانے کے باوجود متحد, پرامن, روادار اور بہتر پاکستان کے لیے جدوجہد اور دعا جاری رکھے ہوئے. اب اس بات پہ بھی ان کی ٹرالنگ ہو رہی ہے کہ بھائی آپ دعاؤں کے ذریعے آپ فیک نیوز کا کیسے مقابلہ کریں گے, دعاؤں کے ذریعے آپ زہریلے پروپیگنڈے کا کیسا مقابلہ کریں گے, دعاؤں کے ذریعے آپ اب دوسروں کے بیانیے کا, پاورفل بیانیے کا کیسا مقابلہ کریں گے. جبکہ دیکھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں نے, خاص طور پر پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کی دنیا میں بیانیے میں اپنے آپ کو منوا لی ہے, اور انہوں نے اتنا اپنا بیانیہ مؤثر طریقے سے منوایا ہے کہ ہر طرف ان کی بات سنی جاتی ہے, چاہے وہ خبر صحیح ہو غلط ہو. جیسے کہ یہ لاہور والی خبر ہے,
بات ان کی سنی جاتی ہے, پہنچ بھی جاتی ہے, اور وہی پھر بیانیہ بن جاتا ہے. تو یہ ایک ناکامی کے طور پہ لیا جا رہا ہے, اور اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے, اور لوگ آج ٹیگ کر رہے ہیں. جب مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک بیان آیا اور کل انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ میں نے کہا تھا کہ اس فتنے کا سر کچل دینا چاہیے, جس کا مطلب تھا کہ نپ دا بڈ ان دا ایول, انگلش میں انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب اس کے برابر بات تھی. تو پھر ان پر کمیونٹی نوٹ لگ گیا نیچے, کمیونٹی نوٹ پی ٹی آئی کی طرف سے لگا کہ جی یہ غلط بات کری ہے, انہوں نے تو قتل کرنے کی بات کی تھی عمران خان کو. یہ بات جب کمیونٹی نوٹ لگا پی ٹی آئی کی طرف سے, تو پھر نون لیگ کے کارکنوں نے چھیڑنے کے لیے مریم اورنگزیب کو کہا کہ جی اب آپ اس کمیونٹی نوٹ کا مقابلہ بھی دعا سے کریں کہ کمیونٹی نوٹ ہٹ جائے, تو آپ کو ایکشن دکھانا پڑے گا, آنا پڑے گا, پھر ہوگا. اور یہ چل رہی تھی بحث, تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں. اب تیسری اور آخری خبر, کل ایک افسوسناک واقعہ لاہور میں ہوا کہ بالاج ٹیپو ٹرکا والا ایک شخص تھے, وہ لاہور میں ایک شادی میں شریک تھے اپنے گارڈز کے ساتھ, گن مینز کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, تو ان پہ فائرنگ ہوئی اور ان کو قتل کر دیا گیا موقع پہ. یہ بعد میں ثابت ہوا, پتہ چلا, یعنی کہ ابھی تک تحقیقات جاری ہیں, لیکن یہ کہا جا رہا ہے اس کو کہ یہ گینگ وار کا نتیجہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ جن سے تعلق تھا بالاج ٹیپو ٹرکا والا, ان کا تعلق ایک ایسی فیملی سے تھا جن کے اوپر ماضی میں الزامات لگتے رہے کہ وہ خود گینگ وار میں انوالو رہے ہیں, ڈان تھے لاہور کے, لاہور کی جو انڈر ورلڈ ہے وہ سب جانتی ہے کہ یہ کون تھے. تو آج میں نے اس پہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کون ہیں ٹیپو ٹرکا والے, یہ کیا ہے, یہ خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے. جو کل جاں بحق ہوئے ہیں, ان کے والد کو بھی اسی طرح قتل کر دیا گیا تھا, پھر ان کے دادا کو بھی اسی طرح قتل کر دیا گیا تھا. یہ نسلوں کی دشمنی ہے, لوگ یہ قتل کیے جاتے ہیں, پھر بدلہ لیا جاتا ہے, پھر دوسرے پھر آ کے قتل کرتے ہیں, جس طرح فلمی سین ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہے. تو میں نے بڑی دلچسپ بات تھی کہ یہ کیا آخر یہ معاملہ شروع کیسے ہوا, یہ کون تھے. تو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں لایا ہوں کہ یہ کون تھے. یہ گینگ وار اور درینہ دشمنی کا کوئی معاملہ لگ رہا تھا, اور ان کے جو دادا تھے بلا ٹرکاں والا, یہ جو کل بالاج ٹیپو ٹرکاں والا تھے, ان کے دادا جو تھے بلا ٹرکاں والا, ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ انہی لوگوں نے مارا ہے, کیونکہ آج جو ایف آئی آر آئی ہے اس میں ان لوگوں کو نامزد کیا گیا جو دوسرے گینگ کے لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے دادا جو تھے بلا ٹرکاں والا, ان کو بھی انہی لوگوں نے مارا. پھر باپ جو تھے ان کو ٹیپو ٹرکاں والا, ان کو بھی آج سے کوئی کئی سال پہلے قتل کر دیا گیا تھا, اور ایئرپورٹ کے اندر قتل کر دیا تھا. اسلام آباد وہ آ رہے تھے اپنی فیملی سے مل کر. اور پھر امیر بالاج جو خود بھی انہی لوگوں کا نشانہ بنا, اب چوتھی نسل میں یہ منتقل ہو چکی ہے. کل جو جس شخص نے ان کو گولی ماری تھی اس کو موقع پہ ان کے گارڈز نے قتل کر دیا تھا, اور وہ بھی انجام تک پہنچ گیا تھا. اچھا, امیر بالاج کون تھے؟ یہ امیر عارف عرف ٹیپو ٹرکاں والا, ان کے والد کا نام تھا امیر عارف, ان کو کہتے تھے ٹیپو ٹرکاں والا. یہ ان کے بیٹے تھے. امیر بالاج کے جو والد کو 14 سال پہلے لاہور ایئرپورٹ پر قتل کر دیا گیا تھا. اس سے پہلے ٹیپو ٹرکاں والا کے والد بلا ٹرکاں والے کو 1994 میں قتل کر لیا گیا تھا. اچھا, یہ جو بالاج تھے یہ کچھ عرصہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے, 9 مئی کے بعد یہ نون لیگ میں شامل ہو گئے تھے, اور نون لیگ کے رہنما بھی وہاں گئے. کل اعظم وہ دوسرے تارڑ صاحب جو ہیں وہ گئے, اور کچھ اور جو وہاں لاہور کے مقامی لوگ ہیں, عطا تارڑ اور دوسرے لوگ بھی گئے تھے. اچھا, ان کی خاندانی دشمنی اس وقت شروع ہوئی جب امیر بالاج کے والد شاملی چوک پر ٹرک اڈا چلاتے تھے, اور وہ جب ٹرک اڈا چلاتے تھے تو بڑا ان کا اثر رسوخ ہو گیا تھا. اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام بھی شروع کر دیے تھے, اور ان کی معاشی سرگرمی بڑھنا شروع ہو گئی, دولت بھی اکٹھی ہونا شروع ہو گئی, اور اثر رسوخ بھی بڑھنا شروع ہو گیا انڈر ورلڈ میں. اس کے بعد پھر جب یہ نام اور معاشی یہ نام اور بدنامی اور یہ سب کچھ بڑھنا شروع ہو گیا, ان کا جب دھندا بڑھنا شروع ہو گیا تو خاندان کے دشمن بھی بڑھتے گئے. اس دشمنی میں کئی لوگ بھین چڑھ گئے. ٹیپو ٹرکا والے کے قتل کا الزام بھی لاہور کے مشہور بدماش تیفی بٹ اور گوگی بٹ پہ لگایا گیا ہے, اور اب بھی جو ایف آئی آر امیر بالاج کی مدیت میں درج کی گئی اس میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو ملزم نامزد کیا گیا ہے. اچھا, جو امیر بالاج تھے کل سے ایک شادی پہ شریک تھے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں. پولیس کے سابق ڈی ایس پی ہیں اکبر اقبال, ان کے بیٹے کی شادی میں شریک تھے. تو جو شوٹر تھا وہ کیمرہ مین کی شکل میں آیا اور کیمرہ لے کے آیا, اور جب قریب آیا تو اس نے گن نکالی اور ان کو پوائنٹ بلینک جو ہے شوٹ کیا, اور ان کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو بھی لگی, اور جو ان کے گارڈ تھے 2 محافظ اور وہ بھی زخمی ہو گئے. دلہا کا بھائی جو ان کے ساتھ بیٹھا تھا دوست تھا وہ بھی زخمی ہو گیا. تو اور جو شوٹر تھا وہ گارڈ کی فائرنگ سے ہو گیا. امیر بالاج کے اب 2 بیٹے ہیں اور 2 بھائی ہیں. بیٹے ابھی چھوٹے ہیں. دونوں چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹاتے ہیں. بالاج ٹیپو کے قتل کا مقدمہ جو ہوا ہے تھانہ چوہنگ میں درج کر لیا گیا ہے. واقعے کا مقدمہ مقتول کے بھائی امیر مصعب کی مدیت میں درج ہوا ہے, اور انہوں نے مقدمے میں کہا ہے کہ جی
گلشن عرف طیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ سمیت 4 نامعلوم افراد جو ہیں وہ ملوث ہیں. ان کے ایما پر قتل کیا گیا ہے اور واقعے میں ملوث افراد فائرنگ کر کے موقع سے فرار ہو گئے. اچھا، یہ خاندانی ذرائع کے مطابق بلاج ٹیپو فارن گریجویٹ تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے کچھ انٹرویوز میں کہا کہ میں اس گینگ وار سے نکلنا بھی چاہ رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ مصالحت کی طرح بڑھا جائے اور میں اس چیز سے ہٹ گیا ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ دشمنیاں ختم تھوڑی ہوتی ہیں ایک دم. بالاج ٹیپو دشمنداری سپورٹ نہیں کرتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ دشمنوں سے مذاکرات کا حامی تھا. وہ چاہتا تھا کہ پرانی دشمنی سے بہت سے لوگ موت کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، اب اس کو ختم کرنا چاہیے اس چیپٹر کو. اور تحریک انصاف کی جب حکومت بنی تو وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے، لیکن وہ بعد میں پھر پارٹی چھوڑ گئے. جب 9 مئی کا ہوا وہ کہتے ریاست کے مخالف میں نہیں جا سکتا. لاہور کے حلقہ NA 118 کے رہائشی ہیں اور اس نے حمزہ شہباز شریف کو سپورٹ بھی کیا تھا، بلکہ بہت سی ریلیاں اور کنونشنز بھی ان کے حلقے میں کروائے تھے. تو یہ ایک انجام تھا. یہ بہرحال جو جرم کی دنیا ہوتی ہے یا انڈر ورلڈ ہوتی ہے، اس میں ایسے انجام ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ناحق بھی قتل ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی قتل کیا جاتا ہے، خود بھی قتل ہوتے ہیں. یعنی کہ اف یو لیو بائی اے گن یو ڈائی بائی اے گن، یہی ایک کہانی کا سبق ہے. تو اب امید ہے آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور نہ پسند آئے تو ویسے ہی دعا دے دیجیے اور دیکھتے رہیے آج کا سچ.